Hello and Assalamu alaikum. I am your host Hamna Siddiqui and I'm here with my show Sports Rant. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम स्पोर्ट्स रैंट पे क्रिकेट स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं और क्रिकेटिंग दुनिया में हो रहा होता है उनके बारे में बात कर रहे होते हैं. तो आज भी हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम इनसाइड स्टोरीज़ लेंगे जो क्रिकेट में जो हो रहा है आजकल उनके बारे में. लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी अपने को होस्ट फ़हाद अज़हर से. अस्सलाम वालेकुम फ़हाद. हेलो एवरीवन. हेलो. कैसे हैं आप फ़हाद? ठीक ठाक बिल्कुल. तो हम अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएं. बिल्कुल बिल्कुल. तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो 20 इयर्स और उससे ज़्यादा अरसे से डॉन में सीनियर स्पोर्ट्स एडिटर रहे हैं और IOBM यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स जर्नलिज़म भी पढ़ाते रहे हैं और उनसे उनके बारे में भी पूछेंगे. प्लीज़ वेलकम सर रिशाद महमूद. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम जी. वेरी नाइस टू बी हियर. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है. वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आप आए. वेलकम. ऑल्सो क्वाइट डिलाइटेड. सर जैसे कि आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आप स्पोर्ट्स के बारे में आपने स्पोर्ट्स पाकिस्तान में क्रिकेट पाकिस्तान में होते हुए देखी है और आपने वो टाइम भी देखा जब 2009 के अटैक के बाद क्रिकेट और स्टेडियम्स कैसे खाली रहे. तो अब जब क्रिकेट टीम्स इंटरनेशनल टीम्स अब जैसे साउथ अफ्रीका आई, PSL 6 पूरा पाकिस्तान में हो रहा था, तो कैसा लगता है आपको कि अब फाइनली क्रिकेट पाकिस्तान में आ रही है? वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो कि मना करते थे आने से, अब वो फाइनली आ रहे हैं. जी हाँ बिल्कुल. आप सही कह रही हैं. मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव हो गई है. लेकिन ये कि उसमें डेफिनेटली जो पहले हम लोगों ने टाइम देखा था 2009 से पहले, तो वो तो मैं समझता हूँ कि वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब हो सकता. यू हैड टू बी पार्ट ऑफ दैट होल एटमॉस्फेयर कि आप उसको डिस्क्राइब करें कि दुनिया के कोई भी ऐसी टीम, ऐसा प्लेयर नहीं था जो यहाँ पे नहीं आता था. और जिस तरह से टीम्स खेलती थी, सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, पूरे स्टेडियम्स भरे रहते थे और खिलाड़ी जो थे वो पूरे शहर में जहाँ चाहते थे वो शॉपिंग करते थे. ओपनली वो सदर चले जाते थे, तारिक रोड चले जाते थे और इस तरह के वाक़यात होते थे और हम लोग फ्रीली उनसे मिलते थे. उस ज़माने में जर्नलिज़म मैंने 1990 में शुरू किया अपना और टीम्स उस वक्त बहुत आती थी. उसमें मैं आपको एक छोटा सा एक वाक़या बताऊं कि उसमें विविन रिचर्ड्स जो एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज़ के और लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बाद इनसे बड़ा बैट्समैन नहीं आया दुनिया में. तो वो जो थे एक दफ़ा वो शोएब मोहम्मद जो मेरे क्लास फेलो भी हैं रहे हैं अभी पब्लिक स्कूल में, तो उनके साथ हम लोग बात कर रहे थे. फिर वो उन्होंने विविन रिचर्ड्स ने कहा कि मुझे कोई बर्गर खाना है. रात का वक्त था तो सिकंदर बख्त ने फिर कहा कि इनको लेके चलते हैं मुजीब डाइनर. यहाँ पे मुजीब डाइनर एक बहुत मशहूर बर्गर हुआ करता था जो तारिक रोड पे झील पार्क जो है, इट वाज ऑपोजिट दैट. तो उसका बहुत अच्छा मज़े का बर्गर होता था. तो वहाँ पे शोएब मोहम्मद और सिकंदर बख्त विविन रिचर्ड्स को लेके गए और रात के 9 बजे. और आप इमेजिन नहीं कर सकते आजकल की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है या जिस तरह की पुलिस और रेंजर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं हर दफ़ा, बिल्कुल एक सफोकेटिंग हद तक सिक्योरिटी होती है. उस वक्त कोई ऐसा मसला नहीं था. रात के 9 बजे होटल से वो लोग ड्राइव पे निकले और वो मुजीब डाइनर गए. वहाँ तीनों ने बर्गर खाया और उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहाँ से विविन रिचर्ड्स ने इनफैक्ट 2 बर्गर खाए. तो उनकी जो बिल्ट है वो आपने देखा होगा. तो वो फिर वापस वो जा रहे थे, फिर पर्ल कॉन्टिनेंटल ठहरे हुए थे. तो आधे रास्ते में विविन रिचर्ड्स ने कहा कि मुझे 2 और खाने हैं. तो उन्होंने वोक्सवैगन फिर पलटा के अपनी फिर वो वहाँ पे गए, उन्होंने 2 और खाए. तो इस तरह के इंसिडेंट्स इतने होते थे. खिलाड़ियों से आप मिलना चाहते थे, स्टेडियम पे आप चले जाएं. जब नेट प्रैक्टिस हो रही होती थी तो लिटरली ये होता था कि हम लोग फेंसेस पे खड़े होते थे और अगर कोई प्लेयर करीब हमारे होते थे तो उनको हम आवाज़ देते थे, तो आके ऑटोग्राफ भी देते थे, आपसे कोई चैट भी करते थे. तो उस ज़माने का तो बिल्कुल मुकाबला नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता. लेकिन वी आर होपिंग एंड वी आर प्रेइंग कि इंशाल्लाह ताला वही टाइम दोबारा लौट आए. और जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है, ऐसा ऐसा सारी बड़ी टीम्स आने लगे हैं. कोरोना वायरस की वजह से डेफिनेटली स्टेडियम्स खाली हैं जिसका अफसोस होता है. लेकिन ये कि जब स्टेडियम्स पूरी तरह भर जाएंगे एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ा एंटरटेनमेंट है और क्रिकेट का तो क्रेज़ भी है पाकिस्तानियों को, लेकिन ये कि एज ए नेशन भी जो एक पूरा कल्चर उसकी वजह से डेवलप होता था. तो उस ज़माने में आप एक्सट्रीमिज़म का कभी नहीं सुनते थे, या वो एक यानी एक टॉलरेंस सोसाइटी में आती है. खेल एक हेल्दी
ایکٹیویٹی ہے. اور جس طرح کہ نیلسن منڈیلا نے ایک بہت بڑی بات کہی تھی کہ دنیا کی کسی چیز میں اتنی فورس نہیں ہے, اتنی اپیل نہیں ہے کہ وہ نیشنز کو اور لوگوں کو جس طرح یونائٹ کر سکیں سوائے اسپورٹس کے. انہوں نے کہا تھا کہ اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو یونائٹ کرتی ہے, ہیلدی کمپٹیشن وغیرہ. تو آئی ریئلی پرے ٹو گاڈ اینڈ آئی ہوپ کہ وہ زمانہ پھر واپس آ جائے. بہرحال بہت خوشی کی بات ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ واپس آ گئی پاکستان میں, اور صرف کورونا کی وجہ سے کچھ پرابلمز ہیں, لیکن آئی ایم شیور کہ اٹ ول گیٹ بیٹر فرام ہیئر. آپ نے سر ویوین رچرڈز کی بات کی. سر ویوین رچرڈز پی ایس ایل کا اور پاکستان پی ایس ایل آنے میں ایک بہت بڑا ان کا کردار رہا ہے. وہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ رہے جی, اور اس سال وہ نہیں آ سکے وہ کرونا کی وجہ سے ہی, تو ایک کوئٹہ سیٹ بیک فار کوئٹہ. ایبسلیٹلی, ہاں بالکل. لیکن یہ کہ وہ جب وہ ان کے مینٹور ہوئے تھے تو انہوں نے جسے کہتے ہیں پوری جی جان سے ان کی یعنی محنت کی تھی ان کے ساتھ, اور وہ جب ڈگ آؤٹ میں بیٹھے ہوتے تھے تو آپ فیل نہیں کر سکتے کہ اتنا عظیم کھلاڑی ہے, اور لٹرلی یعنی وہ ان لوگوں کے بیچ میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے, یا ان کو ایک دو دفعہ دکھایا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب ٹیم ہار رہی تھی. تو آئی مین گریٹ سینز ایبسلیٹلی, اور ایبسلیوٹ لیجنڈ. آئی مین میں سمجھتا ہوں ان سے ملنا جو ہے ایبسلیوٹ آنر, ایبسلیوٹ آنر. سر لائک یو مینشن کہ سفوکیٹنگ سیکورٹی ہونا, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وڈ اٹ گیٹ اینی بیٹر کہ آنے والے وقت میں کچھ بہتری ہوگی اس سے ریلیٹڈ؟ جی ہاں بالکل ہوگی ڈیفینیٹلی. لیکن میں اس میں ایک بات یہ کہوں گا کہ دنیا کے جو زیادہ سویلائز کنٹریز ہیں اور جنہوں نے بہتر پلاننگ کی ہے, ان لوگوں نے اب دنیا بھر میں یہ چیز کی ہے کہ جو بڑے بڑے اسٹیڈیمز ہیں وہ شہر سے باہر ہوتے ہیں, بیکاز شہر کے ٹریفک کو جیسے آپ نے کہا اور ڈسرپشنز ہوتے ہیں. سیکورٹی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے, بیکاز ٹیمز کو کیری کرنا ہوٹل سے اسٹیڈیم تک اور بیک, اس طرح سے سارے وقت سیکورٹی. تو وہاں پہ ارینجمنٹس بہت جگہ ایسے ہیں جو یورپین کنٹریز ہیں, وہاں فٹ بال از اے کریز, اتنا بڑا اسپورٹ ہے. کرکٹ تو صرف 15-20 ملک کھیلتے ہیں, فٹ بال تو 83 ملک کھیلتے ہیں پورے. تو اتنے بڑے بڑے اسٹیڈیمز ہیں, لیکن وہ شہر سے باہر انہیں رکھیں, اور اس طرح سے ایک کہ بالکل ایک اس وقت تک ایک ڈیڈیکیٹڈ ان کی ہائی وے ہوتی ہے جس سے آپ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ ہوٹلز بھی ان کے گراؤنڈ کے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ پلیئرس کو اس طرح سے ٹرانسپورٹ نہ کرنا پڑے بار بار بیک اینڈ فورتھ, سیکورٹی کے ایشو نہ ہوں. تو آئی ریئلی ہوپ سو کہ اس طرح کی پلاننگ پاکستان کرکٹ بورڈ کرے ان دا فیوچر, اور یہ جو سارے ایشوز ہیں سیکورٹی کے اور ٹریفک جیمز اور جو سارے کموشن ہوتا ہے لوگوں کا, وہ ساری چیزیں اوائڈ ہو سکیں. اور ایک بہت ہی اچھا اسٹیڈیم یعنی شہر کے آؤٹسکرٹس میں اس طرح کے, میں آپ کو بتاؤں کہ جو انہوں نے پورٹ قاسم کے پاس عارف عباسی جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے پہلے CEO تھے, وہ وہاں پہ کنٹری کلب گولف کورس کے اب ہیڈ ہیں, انہوں نے وہاں پہ اسٹیڈیم بہت اچھا بنایا جس کا وائٹ پتھر کا ماربل کا پورا پیویلین بھی ہے, لیکن وہاں پہ سیٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے, بیکاز انہوں نے گراؤنڈ تو بنا دیا. تو وہ ایک گراؤنڈ ایسا موجود ہے کہ جس پہ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کام کرے تو وہاں پہ وہ ایک پراپر اسٹیڈیمس کو بلڈ کر سکتے ہیں. تو وہ پورٹ قاسم پر ہے, اور یہاں سے وہ آلموسٹ 15-20 میل دور ہے, لیکن وہ دیٹس این آئیڈیل پلیس کہ وہاں پہ آپ پوری طرح اسپورٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں. وہاں پہ اکاموڈیشن اس وقت تو 60 رومز ہیں ان کے اپنے کنٹری کلب کے, لیکن وہاں ہوٹل بن سکتا ہے بہت اچھا. تو لیٹس ہوپ انشاءاللہ کہ بہتر پلاننگ سے چیزیں اوائڈ ہو سکیں. Sir, we heard about Amir's retirement. So what do you think? Was it right decision or was it too early for him to retire from Test cricket? And to add it on, کیوں اب پلیئرس ٹیسٹ سے ریٹائر کر رہے ہیں؟ جی ہاں دیکھیے اس میں ایک تو پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ جو زیادہ تر پلیئرز ہیں نا وہ رورل ایریا سے آتے ہیں. پاکستان ٹیم میں ہر اسپورٹ میں, اور کرکٹ بھی انہی میں شامل ہے, تو ان لوگوں کو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی اچھی ایجوکیشن مل جاتی ہے یا اچھی گرومنگ ان کی ہو جاتی ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ رورل ایریا سے, دیہات سے آتے ہیں, اور پھر آ کے ان کو اتنے زیادہ جب پیسے ملتے ہیں, شہرت ملتی ہے, تو پھر وہ ان سے ہینڈل نہیں ہوتی, کیونکہ وہ لوگ اس کے عادی نہیں ہوتے. وہ بالکل ایک ریموٹ ایریا میں ان نون سے لائف گزار رہے ہوتے ہیں, پھر ایک دم سے ایک سپر اسٹار بن جاتے ہیں. تو محمد عامر کا بھی وہی کیس ہے. ان کا پورا کیریئر میں نے فالو کیا ہے, اور یہ گجرانوالا میں ایک بہت پور فیملی سے بلانگ کرتے تھے. پھر اس کے بعد اتنی لائم لائٹ مل گئی, پھر شروع میں فکسرز کے ساتھ انوالو ہو گئے, بین لگ گیا ان کے اوپر. تو واپس آنے کے بعد تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو محمد عامر کے پورے کیریئر میں ان کے ایک کے بعد ایک انہوں نے بیڈ ڈیسیشنز لیے ہیں. اپنے کیریئر کو انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے اور بیڈلی ہینڈل کیا, جس کی وجہ سے وہ جو نتیجہ ہے وہ بھگت رہے ہیں اس وقت. کیونکہ آپ دیکھیے جس وقت انہوں نے, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہ
ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا, آلدو ہی از جسٹ 28 ایئرز اولڈ. اس ایج میں تو لوگ اپنے کیریئر شروع کر رہے ہوتے ہیں. اب نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا صرف وہ اس لیے کہ T20 لیگ جس میں 1-2 گھنٹے کے میچز ہوتے ہیں, 3 گھنٹے کے, وہ آپ باہر ملکوں میں کئی جگہ لیگز ہو رہی ہیں. نیچرلی وہاں پیمنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں, 1 مہینے کے لیگ کے کئی $1,000 مل جاتے ہیں, تو وہ اس میں زیادہ انٹرسٹیڈ ہیں. وہ شارٹر فارمیٹ کھیلنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کیریبین لیگ میں چلے گئے, سری لنکا لیگ میں, بنگلہ دیش لیگ میں, پاکستان میں کھیل لیے, تو اس میں ان کو 1 مہینے میں اتنے پیسے وہ کما لیتے ہیں کہ شاید 1 سال میں نہ کما سکیں. تو آئی تھنک کہ ان کی پرائرٹیز غلط ہیں. وہ اب شارٹر ورژن آف کرکٹ کھیل کے پیسے زیادہ کمانا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے لیے کھیل کے وہ ایک فخر اپنا وہ نہیں کرنا چاہ رہے کہ بھائی ایک پاکستان کو جتا کے ان کو جو فخر ہونا چاہیے, جو ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے, اس کا وہ حصہ نہیں رہے. وہ ان کے ایکسپیرینس پہ ایک ینگ ایج میں شروع کیا تھا. وہ اور بولرز کو جس طرح کے شاہین شاہ آفریدی ہیں یا حارث رؤوف وغیرہ, ان کو گروم کر سکتے تھے اپنے ٹائم. سر آپ کو نہیں لگتا کہ ہم پلیئرس کی پرفارمنس دیکھ کے فوراً ہی, جیسے آپ نے گرومنگ کی بات کی, ہم ان کو ٹیم میں فوراً لے لیتے ہیں, ان کی گرومنگ پہلے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کس طریقے سے نہ ہو؟ اور اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو چیئرمین تھے شہریار خان صاحب, 4-5 سال پہلے, تو ان سے ہم لوگوں نے بہت زیادہ یہ کہا تھا. تو ہی واز دا اونلی پرسن, آلدو یہ کب کی پرانی ڈیمانڈ ہے کہ گرومنگ کے لیے آپ کلاسز کریں, تو انہوں نے 25 کلاسز ور ہیلڈ, اور جو نیشنل اسٹیڈیم پہ کلاسز ہوئی تھیں داخلی اسٹیڈیم پہ لاہور میں, جس میں پلیئرز نے شرکت کی تھی, اور ان کو بتایا گیا تھا کہ ایٹیکیٹس, ہاؤ ٹو کیری یور سیلف ان دا میڈیا, ہاؤ ٹو کیری یور سیلف آن اینڈ آف دا فیلڈ. آپ کو کوئی کوشچن کس طرح کا پوچھا جائے تو آپ کو کیا جواب دینے ہیں. بکیز آپ کو ایسا کوئی شیڈی آدمی, کوئی ایسا سسپیکٹ آپ کے قریب آنا چاہ رہا ہے, یا آپ کو دعوت میں بلا رہا ہے, یا آپ کو ریسٹورینٹ میں لے جانا چاہ رہا ہے, تو آپ کیسے اس کو جج کریں, اس سے دور رہیں. اس طرح کی چیزیں گرومنگ کے لیے. لیکن وہ کلاسز شہریار خان صاحب چلے گئے تو پھر وہ کلاسز سسپینڈ ہو گئیں. اس طرح یہاں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو ہر چیز چینج ہو جاتی ہے, تو انفارچونیٹ ہے. ہم اپنے شو کو اینڈ کر رہے ہیں, تو ایز آپ کو پتہ ہے ہم میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں, اور آپ کیا اسپائرنگ جرنلسٹ کو ایڈوائز دینا چاہیں گے کہ انہیں کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں؟ جی ہاں, دیکھیں اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اور ڈیفینیٹلی ہیں. ایک اس کا جو ذکر ابھی میں کر رہا تھا میچ فکسنگ کا, تو اس کا ایک ٹیلی ویژن پہ ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی, تو اس میں راشد لطیف کو انہوں نے بلایا تھا, بیکاز راشد لطیف بہت کلین آدمی ہیں جنہوں نے ہمیشہ آواز اٹھائی. تو اس پہ انہوں نے, کسی نے پوچھا کہ آپ نے میچ فکسنگ نہیں کی لیکن اتنے اور پلیئرز نے کی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بھی جو پلیئرز ہیں میچ فکسرز, وہ بھی کوئی کہیں اور سے تو نہیں آ رہے نا, جو آپ کا ملک ہے اسی میں سے تو آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب سسٹم ایک ٹھیک ہوتا ہے, جب ایک کوشش کرتے ہیں ایک ملک میں کہ چیزیں صحیح چلیں, صحیح طرح سے ہوں, اور ایک انٹیگریٹی لوگوں کی اس کو انہانس کیا جائے, اس کو کیا جائے کہ بھائی سچائی پہ اور اچھائی پہ بہت زیادہ زور ہو, تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس معاشرے میں جب ایسی چیزیں ڈیٹرنٹس آتے ہیں, تو پھر لوگ کوئی غلط کام کرنے سے بھی رکتے ہیں, اور ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی غلط کام کریں گے تو ایک دم سے ہم لوگ, ہماری پکڑ ہے اس میں, یا ہمارا کوئی اس میں کوئی سزا ملے گی, پنشمنٹ ملے گی. تو اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس میں یہ ہے کہ جو جرنلزم ہے وہ بھی اور پروفیشنز کی طرح اٹس ویری مچ پرون ٹو کرپشن, بہت زیادہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح کہ کراچی پریس کلب جو ہے, فار انسٹنس, شاید لوگ سنیں گے برا بھی لگے گا, لیکن کراچی پریس کلب ایک کہا جاتا ہے کہ پریس کلب کے آپ ممبر بننے, تو میں نے والنٹیرلی 13 ایئرس پہلے اس کی ممبرشپ گیو اپ کر دی تھی, بیکاز زیادہ تر لوگ, آپ پریس کلب جائیں تو زیادہ تر آپ کو لوگ ایسے ملیں گے جو پولیٹیشنز کو فیور کر رہے ہیں, جو ان سے فیورز لے رہے ہیں. جو بلاول بھٹو صاحب کا میں آپ کو اگزامپل دوں کہ وہ پریس کلب کے وزٹ پہ آنے والے تھے, تو وہ سوالات ان سے ہونے والے تھے, 12-13 سوالات کے لیے بعض لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا تھا اس میں. لیکن یہ ہوا کہ وہ ان کے وزٹ سے 3 دن پہلے ان کے پریس سیکریٹری نے کہہ دیا کہ سر بلاول بھٹو صاحب ول کم ٹو دا پریس کلب, ہی ول گیو اے ڈونیشن بٹ ہی ول ناٹ ٹیک اینی کوسچنس. سو دا تھنگ از کہ وہ ہم لوگوں نے اس پہ سوال کیا کہ بھائی کیوں کوسچنز نہیں لیں گے. When we are living in this city which is the part of Sindh province, then the ruling party of Sindh should be answerable کہ یہاں پہ جو پرابلمس ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں سر وہ ڈونیشن دے رہے ہیں, یہ وہ. اب وہ ڈونیشن جو دے رہے ہیں وہ ان کے لیے زیادہ ہو گیا. پریس کلب کی پارٹی نے ڈونیشن تو لے لیا, لیکن وہ اس کے عوض کیا ہوا کہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا ان سے. تو اب یہ آپ کی اپنی انٹیگریٹی کے خلاف ہے. آپ سوالات کو امپورٹنٹ دیں کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں, آپ کا کام وہ ہے. تو اس طرح کی میں کہوں گا کہ کرپشن بہت زیادہ ہے. بعض چینلز پہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں ٹھپا لگا ہوا ہے کہ یہ چینل
تو پرو گورنمنٹ ہے, یہ چینل اینٹی گورنمنٹ ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جو پرائم ڈیوٹی ہے جرنلسٹ کی اور چینلس وغیرہ کی وہ ہے ٹو بی نیوٹرل, ٹو بی ایز نیوٹرل ایز پاسبل. آپ ہر غلط چیز کو رپورٹ کریں اور ہر صحیح چیز کی تعریف کریں. دیٹ از دا وے اٹ شوڈ بی. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اس لحاظ سے کرپشن بہت زیادہ پھیلا ہے. جرنلسٹ کو پولیٹیشین نے خریدا ہوا ہے فیورز دے کے. یا ایون آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے اس میں ہم لوگوں کو کبھی آفر ہوتی ہے, پی ایس ایل کا جس طرح ہے, دبئی میں ہو رہا تھا, مجھے خود آفرز ہوئیں کہ بھئی آپ ویل ٹیک یو ٹو دبئی, آپ کو وہاں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرائیں گے سر, آپ ہمارے گیسٹ رہیں گے 8 دن, مزے سے پی ایس ایل دیکھیں. تو 6 سال میں آئی تھنک 4 سال تو پی ایس ایل UAE میں ہوئی ہے. جی جی. تو اللہ کا شکر ہے ایک دفعہ بھی میں نہیں گیا, ایک دفعہ بھی پی ایس ایل. اور اتنے لوگوں نے کہا کہ پی ایس ایل آپ آدھا پاکستان وہاں آیا ہوتا ہے, کبھی آپ جو ہے وہ وہاں پہ نظر نہیں آئے. تو میں نے کہا بھائی اگر میرا ادارہ بھیجے گا ڈان تو میں چلا جاؤں گا, یا اگر خود افورڈ کر سکا تو چلا جاؤں گا. لیکن یہ کہ کسی کا فیور, کیونکہ آپ فیور لے کے اگر آپ چلے جائیں تو پھر آپ کیسے آبجیکٹیو رپورٹنگ کریں گے, آپ ان کے بارے میں کیسے لیں گے, غلطیوں کے بارے میں کیسے لکھیں گے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے کوئی فیورز مارکیٹ سے لے لیے, کیونکہ لیفٹ رائٹ سینٹر بہت سے لوگ لے رہے ہوتے ہیں, تو آئی وڈ ریئلی سے کہ آپ کی جو انٹیگریٹی ہے نا, دیکھیں اس میں یہ بات ہے کہ ہمارے پیرنٹس کی بھی تربیت بہت زیادہ اس میں کاؤنٹ کرتی ہے. آپ لوگ سب ماشاءاللہ بہت اچھے گھروں کے بچے ہیں. مجھے اس لیے بہت امید بہت ہے کہ یہ جو جنریشن آ رہی ہے ان میں اس طرح کا کرپشن نہیں ہوگا, بیکاز دے آر کمنگ فرام گڈ پلیسز, گڈ ہاؤسز, اینڈ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو تربیت ہے وہ بہت اچھی ہوئی ہے. اس میں کبھی آپ کو اگر یہ چیز ہے نا کہ آپ, ہمارے پیرنٹس بھی کہتے تھے کہ آپ کو دولت اور شہرت لٹرلی ایک دن میں مل جائے گی, ایک دن میں. کوئی آپ ایسا کام کر لیں, کوئی فیور آپ لے لیں, ایک دم سے آپ کو لاکھوں روپے جیب میں آ جائیں گے, آپ مشہور ہو جائیں گے. کوئی ایسی الٹی سیدھی اسکینڈلس رپورٹنگ کر دیں, مشہور ہو جائیں گے. لیکن وہ کہتے تھے کہ عزت جو ہے نا وہ کمانے میں سالوں لگ جاتے ہیں, وہ آپ کو نہیں مل سکتی ایک دن میں. عزت آپ ارن کرتے ہیں, تو وہ دیٹ شوڈ بی دا فوکس آف جرنلسٹ. یہ میرا ان کو ڈیفینیٹلی مشورہ ہے کہ جتنی آپ انٹیگریٹی کریں گے اتنا ہی آپ کا زیادہ نام ہوگا, عزت ہوگی. لیکن یہ کہ کبھی کوئی بہت سے آپ کو ایسے موقع ملیں گے, آپ کو لیور ان کریں گی بہت ساری چیزیں, کہ جیسے آپ ایک دم سے اوور نائٹ آپ مشہور ہو جائیں, اوور نائٹ آپ کے پاس بہت پیسہ آ جائے. اس چیزوں کو رزسٹ کریں اور صحیح بات پہ رہیں. دیٹ از دا میسج. سر اٹ ہیز بین اے پلیجر ہیونگ یو. اب ہمیں بہت انسائٹس ملی اور بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ شو کر کے. تھینک یو ویری مچ فار آنرنگ اس ود یور پریزنس. تھینک یو. اور میں بالکل ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں فہد, تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو میں بھی اسٹوڈنٹ سے ضرور بات کرتا ہوں, کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو میری جنریشن کے لوگ ہیں, اس سے پہلی جنریشن کے لوگ ہیں, ان کی ایک عادت سی ہو جاتی ہے کہ وہ ینگسٹرز کی آنے والی جنریشن کو ایک ڈسمس کرتے ہیں, بھائی اس جنریشن سے کوئی امید نہیں. لیکن آفٹر پہلے سال جب میں نے یہاں پہ پڑھایا تھا, آئی ایم ناٹ اے ٹیچر, آئی واز جرنلسٹ, اور جاوید واسف صاحب نے مجھے یہاں انوائٹ کیا تھا. تو پہلے سال پڑھانے کے بعد میں نے سوچا کہ آئی ایم ناٹ اے ٹیچر, تو مجھے ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے, یہاں آنا پڑتا ہے. اس زمانے میں 2-3 کلاسز ویک ہوتی تھیں, اور ظاہر ہے کبھی کوئی کسی گیسٹ کو بھی لانا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. تو میں کیوں پڑھاؤں, مطلب میں کہ آئی تھنک میں جاب تو کر رہا ہوں, تو پھر اس طرح سے. لیکن مجھے یہ بہت فیل ہوا بہت زیادہ. ایک تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس جنریشن سے مجھے بہت امید ہے اس چیز کی کہ ایک جرنلزم میں ایک بہتر لوگ آئیں گے, کرپشن کم ہوگی, ختم ہوگی ایسا ایسا, اور بہتر ایک رپورٹنگ ہوگی. لیکن اس کے علاوہ بھی پھر یہ چیز میں بہت فیل کرتا ہوں کہ یعنی امید بہت ہے. مطلب یہ کہ میں جو لوگ کہتے ہیں, جو ڈسمس کرتے ہیں کہ آنے والی جنریشن میں سمجھتا ہوں بہت ٹریمینڈس ٹیلنٹ ہے ہمیں ینگ جنریشن میں. کبھی ہمیشہ آپ ان کو انکریج کریں. آپ کبھی اگر ان کو ڈسکریج کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. آپ ان کو انکریج کریں, بیکاز اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے. آپ دیکھیں کہ کیا ہمارے یہاں جو ہر چیز میں IT وغیرہ میں جو بھی چیز ہے, جب تک لوگوں کو موقع ملتا ہے تو کہاں کہاں وہ جاتے ہیں, دنیا بھر میں اپنا نام روشن کرتے ہیں. تو اس میں تو بالکل مطلب کوئی بالکل وہ فیل نہ کرنا چاہیے کسی چیز سے. کوئی ڈسکریج بھی کرے, کوئی آپ کو وہ کرے کہ نہیں کر سکتے, تو آپ کو اپنا ڈٹرمنیشن قائم رکھنا چاہیے. تو بالکل آئی تھنک اٹس اے گریٹ جنریشن, اور دے ول ریئلی کانکر دا ورلڈ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ. بہت زیادہ. سر آئی ہوپ یو ڈونٹ گیٹ ڈساپوائنٹڈ. نہیں بالکل نہیں, بالکل آئی نو کہ بھائی کیا ہو سکتا ہے. آئی گیس ویل اینڈ our episode here, and thank you again sir for coming. So this was our episode of Sports Rant. ہم اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے گیسٹ اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.